حضرات، میں پاکستان میڈیا کمیشن اور صافمہ کی طرف سے آپ تمام لوگوں کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ آج ہم 2011 میں پاکستان میں اور ساؤتھ ایشیا میں جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو ہماری ورکنگ کنڈیشنز رہیں اور جن حالات میں جرنلسٹوں کو کام کرنا پڑا، اس کے بارے میں میڈیا کمیشن کی ایک رپورٹ لانچ کرنے کے لیے ہم نے آپ لوگوں کو بلایا ہے۔ آج ہمارے مہمانان خصوصی جو ہیں ان میں ہمارے خالد احمد صاحب ہیں، ہمارے پریزیڈنٹ جناب منو بھائی ہیں، لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ ارشد انصاری صاحب ہیں۔ ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ دی میڈیا کمیشن پاکستان، a country chapter of Regional Media Rights Watchdog, South Asia Media Commission, in collaboration with the South Asian Free Media Association, SAFMA, organized a set of activities from October to December 2011 across Pakistan to know whatever has earned in the shameful tag of being the most dangerous country in the world to pursue journalism in. Convening senior journalists and press club representatives a conference in Islamabad in October and follow-up conferences in the federal capital in November and in Karachi, Hyderabad, Quetta, and in Peshawar in December reviewed the factors threatening journalists and media freedom. Participants of the conferences demanded the creation of a tolerant and democratic culture, respect for freedom of expression for all, an end to hate speech and extremism, sectarian literature, electronic products, reform of curricula and education system, an open cultural policy, promotion of performing arts and humanities, and respect for freedom of expression, the right to know and the right to dissent. They also sought probe into all cases of target killings of journalists and an exemplary punishment for the culprits. The journalists should be provided risk and life insurance coverage by both the government and the media employers. Training in conflict reporting, safety measures, and kits besides security to be provided by the security agencies are some of the measures that should be undertaken, they said. Urging upon the state actors to follow a code of conduct that ensures respect for freedom of expression and the right to know in their relations with the media, they stressed upon the media to observe a media code of ethics in reporting conflict. Media Commission Pakistan also sent out missions to Islamabad and Punjab, Karachi, Hyderabad, Quetta, and Peshawar in November and December 2011 to know the state of media freedom there. Reports and conclusion of the activities from a major part of the content of this booklet to serve a peg of advocacy for media freedom. An executive summary of the report of the Judicial Commission on Salim Shehzad murder and the Media Commission and SAFMA critic and standpoint on it are also included in the report. Media Commission Pakistan and South Asia Free Media Association Pakistan demanded the implementation of the recommendations of a judicial commission on journalist Salim Shehzad's murder. The commission recommended that the press be made more law-abiding and accountable through the strengthening of institutions mandated by law to deal with the legitimate grievances against it, that the balance between secrecy and accountability in the conduct of intelligence gathering be appropriately readjusted with the aim of restoring public confidence in all institutions of the state
that the more important agencies like ISI and IB be made more law-abiding through a statutory framework carefully outlining their respective mandates and role, that their interaction with the media be carefully more accountable through effective and suitably tailored mechanism of internal administrative review, parliamentary oversight, and judicial redress of citizens' grievances against them. Media Commission Pakistan and SAFMA supported the Commission in its call to the Parliament and the armed forces for implementing remedial measures by both the intelligence agencies and the Parliament to help smoothen relations between the media persons, citizens, and the security agencies. They also demanded that the press clubs all over Pakistan and media organizations be supported by the provincial governments under the scrutiny of the Federal Information Ministry to ensure security of the collective body of journalists and media outlets when threatened with closure by terrorist organizations. Reporting has become harder and more dangerous than ever. Lack of training in covering conflicts and the lack of awareness about safety measures while covering dangerous stories is making things worse for reporters. And so, the report also carries international and national safety guides for them to follow. ابھی یہ رپورٹ جو ہے یہ ہم یہاں جتنے دوست موجود ہیں ان سب کو دیں گے. سب سے پہلے میں میڈیا کمیشن کی طرف سے درخواست کرتا ہوں ہمارے خالد احمد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس رپورٹ کے بارے میں اپنے تاثرات کا اظہار کریں. یہ رپورٹ جو آپ پڑھیں گے تو دو تین چیزیں بہت اہم آپ کے سامنے ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صحافت کا جو حال ہے، خاص طور پہ جو لوگ ٹی وی چینلز کے لیے کام کرتے ہیں ان کے اپنے حالات کیا ہیں. اور دوسرا، جب ہم پشاور میں گئے اور خاص طور پہ جہاں پر جنگ جاری ہے اس علاقے کے جرنلسٹوں کو ہم ملے تو کافی افسوس ہوا اس لیے کہ ایک تو یہ تنخواہیں ان کی بند تھیں. ٹی وی چینلز کہتے تھے کہ ہماری آمدنی کم ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کر رہے تھے اور بار بار اس چیز کا اعادہ کر رہے تھے کہ طالبان تو زبردستی خبریں یا مٹاتے ہیں یا لگواتے ہیں، لیکن انتظامیہ ان کے سامنے بے بس ہے. یعنی پشاور کے قریب 4 سدہ کے جو رپورٹر تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ 4 سدہ میں تو اصل اتھارٹی جو ہے طالبان کے پاس ہے. اسی طرح ایک لکی مروت سے تھے، انہوں نے بھی اپنا پوری کہانی سنائی. تو یہ لگتا تھا کہ جرنلزم کے جو اپنے رائٹس ہیں، جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ بری طرح سے خراب ہو چکا ہے. اور وہ یاد کر رہے تھے اپنے اپنے علاقوں میں جو صحافی زخمی ہوئے ہیں یا ہلاک کر دیے گئے ہیں. دوسری چیز جو اس رپورٹ میں ہے وہ سلیم شہزاد کا ہلاک کیا جانا ہے. اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا، ثاقب نثار صاحب اس کے تھے، اور ہمیں پہلے بھی پتہ تھا کہ ثاقب نثار صاحب جو ان کی مختار مائی کیس کی پہلی ریپوٹیشن تھی کہ وہ کس طرف جائیں گے، لیکن انہوں نے بہت زبردست کام یہ کیا کہ دنیا کی خفیہ تنظیمیں جو ISI کی طرز کی ہیں ان کا پورا ایک تجزیہ کیا اور پھر یہ رپورٹ میں سفارش کی کہ اس کو کسی قانون کے تحت لایا جائے اور جس طرح سے دوسرے کامیاب ادارے دوسرے ملکوں میں چلتے ہیں اس کو اسی خطوط پہ چلایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بات ہے پاکستان میں
کہ ایک جوڈیشل کمیشن یہ بات کر جائے اور ایک بالواسطہ طریقے سے یہ بھی کہہ جائے کہ سلیم شہزاد کی ہلاکت میں کوتاہیاں جو تھیں وہ ISI کی طرف سے بھی تھیں. اگر فرض کیجئے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں حتمی طور پہ یہ پتہ نہیں ہے کہ کس نے ہلاک کیا، لیکن بعد میں جو سفارشات ہیں 90% وہ ہیں کہ ISI کی اصلاح کیسے کی جائے. تو ہماری رپورٹ میں اس چیز کو پسند کیا گیا ہے، ہم نے اس کو خیر مقدم کیا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو کیا کریں گے. جوڈیشل کمیشن کی طرف سے سفارشات آئی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ بیٹھے اور اس پر عمل کرے، اور وہ خطوط جو ہیں بڑے واضح ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے. میرا خیال یہ مرحلہ جو ہے بڑا سخت ہے، کیونکہ جو افواج کی بالادستی ہے اس کو کم کیے بغیر اس کی تشکیل نو ISI کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ باقی جو جتنے بھی ملک ہیں جن کی طرف اشارہ ثاقب نثار صاحب نے کیا ہے، وہ جو تنظیمیں فوج کی بالادستی کو ریفلیکٹ نہیں کرتی، تو کیا ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم ISI کی تشکیل نو کریں اور اس طرح سے کریں کہ باقی ملکوں میں جہاں پر اس طرح کی شکایات نہیں ہوتی ہمارا بھی نظام اس طرح سے چلنے لگے. جو بھارت میں مثلاً جو اس طرح کی تنظیم ہے اس کو را کہتے ہیں، اس کا تو ہیڈ بھی سویلین ہوا کرتا ہے. اس طرح سے باقی افواج کے علاوہ سویلین اداروں کے لوگ بھی وہاں ہوتے ہیں جو تجزیہ کار ہوتے ہیں. اس طرح سے ایک بیلنس آتا ہے سوچ میں. تو ہماری اس رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بڑے زور دے کے کہا ہے کہ اب یہ کمیشن نے بات چلا دی ہے اور سفارشات کر دی ہیں کہ اب ہمیں پارلیمنٹ کو چاہیے کہ زور دے کے اس چیز کا ایک آخری فیصلہ کر دے اور کوئی قانون لے آئے جس کے تابع پھر فوج بھی ہو اور سارے باقی ادارے بھی ہوں، اور ISI کو ایک قومی ادارہ سمجھا جائے. جیسے ہم عام طور پہ ہمارے جذبات بڑے مثبت ہوتے ہیں فوج کے بارے میں، اس طرح سے ISI کے بارے میں بھی ہمارے جذبات مثبت ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحافی ہے اس کے کام میں مدد ملے، نہ صرف ہے کہ اس کی دھمکیاں ملیں اور اس کو یعنی اگر وہ فوج کے تنقید کرتا ہے، کسی اداروں پہ تنقید کرتا ہے تو اس کی دھمکیاں نہ ملیں. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو دلچسپ چیزیں اندر ملیں گی، خاص طور پہ جو 2 رپورٹیں ہیں ہم ثاقب نثار صاحب کے جوڈیشل کمیشن کے بارے میں، آپ اس کو بغور دیکھیے گا. تو اگر مشورے ہوں تو ہمیں ضرور دیجیے گا. شکریہ خالد صاحب. میں بہت ممنون ہوں خالد صاحب کا. اور اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے دوست بڑے معروف جرنلسٹ خالد فاروقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب خالد فاروقی صاحب. میرے خیال میں خالد صاحب نے جس میڈیا کمیشن کی رپورٹ کا ذکر کیا ہے، یہ رپورٹ ہمیں قانون کی عملداری کے لیے، صحافیوں کے تحفظ کے لیے اور آزادی اظہار کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس پر اسی طرح سے عمل درآمد ہو جس طرح سے اس میں کہا گیا ہے. اور ہمارے ریاستی اداروں کی اور ہماری حکومت کی یہی خواہش بھی ہو. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے لیے جو مشکل حالات ہیں وہ آج سے نہیں ہیں، پچھلے 60 سال سے 6 دہائیوں سے ہم یہی مشکل حالات دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات اس سے بھی پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس صورتحال میں جو چیز مزید تشویش کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی اس علاقے میں، اس نے پاکستان میں ایسی انتہا پسند دہشت گرد تنظیموں کو فروغ بھی دیا ہے، ان کو طاقت بھی دی ہے، اور وہ کنٹرول سے باہر بھی ہو چکے ہیں. وہ اپنے مقصد کی، اپنے مطلب کی اور اپنی مرضی کی رپورٹنگ بھی کرواتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حقائق
نہ تو پاکستانی عوام کے سامنے اور نہ ہی بیرونی دنیا کے سامنے جا سکتے ہیں. اور یہ جو غیر ریاستی عناصر ہیں، جن کو غیر ریاستی عناصر کہا جاتا ہے لیکن وہ اتنے زیادہ طاقتور ہیں، ان کے پیچھے بدقسمتی سے ہمیں یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہماری ریاستی قوتیں ہیں، ہمارے خفیہ ادارے ہیں. اور یہ خفیہ ادارے ہماری حکومتوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، عوام کو بھی اور میڈیا کو بھی، اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر اس میڈیا رپورٹ میں جو کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی یا آئی بی یا اس طرح کے دوسرے ادارے جو ہیں، اگر ان کے لیے کوئی واضح قانون سازی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ صرف پاکستان کے میڈیا کو ہی نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے ہر طبقے کے لوگوں کو ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہمارے خفیہ ادارے پاکستان کی سیاست میں پوری طرح انوالو ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ خفیہ ادارے سیاست میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کے یہی مقاصد ہوتے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے یہ ادارے ان دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی بھی بعض اوقات کرتے ہیں. تو اگر یہ دونوں کام ہو جاتے ہیں اور ہماری حکومت اس میں واقعی ایک قانون سازی، مثبت قانون سازی کی طرف آگے آتی ہے، ہماری پارلیمنٹ اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، تو یہ پاکستان کے میڈیا کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں خفیہ اداروں کے لیے بھی یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا، کیونکہ ہم سب ان اداروں کی عزت کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحافیوں کے قتل کے واقعات ہوتے ہیں، ان پر تشدد ہوتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے، انہیں خبر کے حصول سے روکا جاتا ہے. خبر کے حصول سے تو رپورٹر کو روکا جاتا ہے، لیکن اب حالات یہ بھی ہوتے ہیں کہ اخبارات کے جو ایڈیٹر ہوتے ہیں انہیں بھی تھریٹ ہوتا ہے. اور بالخصوص وہ جو علاقے جو اس وقت جہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے، وہاں کے ہمارے جتنے بھی دوست آتے ہیں وہ اپنی مشکلات کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمیں بعض اوقات پنجاب میں بیٹھے ہوئے اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس چیز کا اب احساس کرنا ہوگا. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پریس کلب جو ہیں اس میں متحرک ہو رہے ہیں. لاہور پریس کلب ایک بڑا طاقتور ادارہ ہے، کراچی، اسلام آباد اور فیصل آباد اور اس طرح کے بڑے شہر جو ہیں، ملتان پریس کلب ہے، یہ بڑے طاقتور ادارے ہیں. اگر یہ ادارے، یہ ہمارے صحافیوں کے جو ادارے ہیں، یہ اور ہماری دوسری تنظیمیں اگر اس میڈیا رپورٹ کو جس طرح سے یہ پیش کی گئی ہے، جس طرح سے یہ تیار کی گئی ہے، اس کی بیک پہ آ جائیں اور ایک سٹرگل میں ہم جوائنٹلی آگے بڑھیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہم اپنے اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں صحافی تنظیموں کو متحرک کرنا ہوگا، اور ہم اس کے نتیجے میں اپنی اس جدوجہد کو جو جس سٹیج پر اس وقت ہم ہیں اس کو آگے بڑھانے میں ضرور کامیاب ہوں گے. شکریہ. شکریہ خالد فاروقی صاحب. آپ نے لاہور پریس کلب کا ذکر کیا. ہماری خوش قسمتی ہے کہ نئے منتخب شدہ صدر جناب ارشد انصاری صاحب بھی ہمارے درمیان ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب منو بھائی صاحب صدر، سیفما، خالد احمد صاحب، خالد فاروقی صاحب، دیگر سینئر ساتھی دوست، رپورٹ کے بارے میں خالد احمد صاحب نے بھی اور خالد فاروقی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل صحیح کہا خالد صاحب نے کہ 6 دہائیاں ہو گئی، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صحافیوں پہ تشدد کا نشانہ بنانا، ان کو ہلاک کرنا، یہ پرانی بات ہے. اور یہ ابھی جیسا کہ یہ نے کہا، یہ میرے خیال چلتی رہے گی. اس کو روکنا، ہم آ جاتے ہیں، کمیشن آتی ہے، ہمارے جرنلسٹ قتل ہو جاتے ہیں، ان کو ماریں پڑتی ہیں، ان کو تھریٹ کیے جاتے ہیں، ان کو فون آتے ہیں، ان کی فیملیوں کے اوپر فائرنگ کی جاتی ہے. یہ صرف ایک ایف آئی آر تک ہی محدود ہو جاتی ہے. سلیم شہزاد کے مرڈر کی جو رپورٹ آئی ہے، ولی خان بابر کو دیکھ لیں، سلیم شہزاد کو دیکھ لیں. مجھے یہ بتائیں، جوڈیشل کمیشنز کی رپورٹ کیا اس کو عمل درآمد کون کرائے گا؟ سیفما نے تو بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے ایک ایسی انویسٹیگیشن کی، ایک ایسی رپورٹ، میڈیا رپورٹ شائع کی ہے کہ جو بڑی، میں سمجھتا ہوں بڑی دلیرانہ بات ہے. یہ آج کا کام نہیں ہے. ان کے آگے کھڑے ہونا ایجنسیز کے آگے اور یہ لکھنا اور یہ کہنا، یہ بہت دلیری والی بات ہے. یہ چونکہ لوگ یہ جب جاتے ہیں، جب سمجھتے ہیں، یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور مارتے ہیں اور پھینک کے چلے جاتے ہیں.
مجھے یہ بتائیں آج سلیم شہزاد کے جو جوڈیشل رپورٹ آئی ہے تو جج صاحب کھل کے کیوں نہیں لکھتے؟ وہ بتاتے کیوں نہیں کون لوگ ہیں جو جن لوگوں نے مارا ہے؟ یا ولی خان بابر کے جو قتل کے کیس کے جو ملزم تھے جو لاہور سے پکڑے گئے، جو لاہور ایئرپورٹ سے لے کے کراچی والے گئے، کیا وہ کہاں ہیں؟ رحمان ملک صاحب بتا دینا اس کو کیا بنا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جیسا کہ خالد صاحب نے کہا کہ صحافی تنظیمیں، پریس کلبز اور سب مل کے ایک یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ یہ نہ ہو سکے، لیکن جس طرح کہ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس میں جو اس پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے، بالکل پارلیمنٹ کو دلیر ہو کے اپنا کردار ادا کرنے پڑے گا اور رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی، ذمہ داری ڈالنی پڑے گی، کسی کو سزا دینی ہی ہوگی تاکہ یہ آئندہ سے یہ چیزیں رک سکیں۔ کیونکہ یہ دیکھیں نا، فار فلنگ ایریاز میں ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں، سوات کی بات ہے، گلگت کی بات ہے، بلوچستان کی بات ہے، تو یہ رپورٹر سے پوچھیں کہ وہ رپورٹنگ کرتا کیسے ہے، اس کی جان اٹکی کیسے ہوتی ہے۔ تو رپورٹنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور اسی رپورٹنگ میں کتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے اور چلے گئے، اور بیچارے ابھی بھی انڈر تھریٹ ہیں۔ وہ کیسے کام کرتے ہیں، ان کی فیملیز کیا کرتی ہیں، یہ بالکل خالد احمد صاحب کی بات سے میں متفق ہوں، خالد فاروقی صاحب کی بات سے، کہ سارے متفق ہو جائیں اس پہ۔ ہمارا 23 یا 24 مارچ کو تمام پریس کلب کے جو صدر ہیں وہ جا رہے ہیں اسلام آباد، اس میں کراچی، ملتان، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، لاہور اور ایک دو اور شہر ہیں، انہوں نے بلایا ہمیں۔ بالکل اس رپورٹ کی بھی بات ہوگی اور پرائم منسٹر سے ملاقات بھی ہے۔ ہم ان کو ڈیمانڈ کریں گے اس میڈیا رپورٹ کی جو ریکمنڈیشن ہے جو جج صاحب کی ہیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں، اور پارلیمنٹ اس پہ ایک ایسا قانون بنائے تاکہ جو ایجنسیز ہیں ہماری، ان کو ان کا دائرہ انہیں بتانا چاہیے کہ آپ کا یہ کام ہے۔ صحافت میں ISI اور IB کا کوئی کام نہیں ہے، وہ سیاست میں رہیں، صحافت کو چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ اب ہمیں اپنا کام کرنے دیں، وہ اپنا کام کریں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس بات کو آگے بڑھائیں گے، اور 24 مارچ کو ہماری ملاقات ہے، اس میں بھی یہ بات میں ان سے کروں گا، اور ان سے ہم سارے صدر ہوں گے پریس کلب کے، ڈیمانڈ کریں گے کہ اس پہ عمل درآمد کرے۔ بہت شکریہ۔ شکریہ ارشد انصاری صاحب۔ پاکستان کو دنیا میں جرنلسٹ ڈیوٹیز ادا کرنے کے حوالے سے خطرناک ترین ملک، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مہلک ملک قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے پاکستان کی تمام صحافتی تنظیموں کی یہ ذمہ داری ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ میں صافمہ کے صدر اور ہمارے رہنما جناب منو بھائی صاحب سے اب گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں خالد صاحب نے، خالدین صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور میرے خیال میں اس کی رپورٹ جب آپ پڑھیں گے تو اس کو پتہ چلے گا کہ اس میں کافی ان پٹ ہے تمام اداروں کی، اور اس میں اس کے لیے اب کرنا پڑے گا، جدوجہد کرنی پڑے گی، اور ہر شخص کو تمام اداروں کو مل کر کرنے پڑے گی۔ یہ جو ہمارے بارے میں، صحافہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کوئی الگ تنظیم نہیں ہے، یہ مختلف تنظیموں کا ادارہ ہے، اس میں ہم کسی کی PFUJ کے مداخلت نہیں، APNS کے اندر مداخلت نہیں ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں، ہمارا جو ادارہ ہے وہ ان کی مدد کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تمام اداروں کو ایک ذریعہ ہے۔ اس کے لیے صحافہ ہر وقت حاضر ہے۔ صحافہ کی تمام برانچز، جس میں اب افغانستان بھی شامل ہے، جس میں تمام سارک کنٹریز ہیں، تو ان کو سب کو مل کے ایک جدوجہد کرنی ہے، اور سب ملکوں میں جو ہے یہ صحافیوں کی حفاظت کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے، ان کی فرائض کی بجاوری میں ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے ادارے ہیں، جو حساس ادارے ہیں، اور ان کو حساس اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پتہ نہیں حساس ہیں کہ نہیں ہیں، باقی سارے اگر وہ حساس ہیں تو باقی بھیس ہو جاتے ہیں ادارے۔ تو میرے خیال میں ان کو بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اور واقعی احساس ہونا چاہیے حساس اداروں کو کہ وہ دوسروں کے کام میں مداخلت نہ کریں، رکاوٹ نہ بنے، مددگار بنے۔ یہ ان کے لیے مدد ہے، ان کے فرائض میں
میں مدد حاصل کرنے کے یہ ساری کام ہو رہی ہے. ہماری میڈیا مانیٹرنگ، میڈیا کمیشن اور سیفما کے تمام جو ادارے ہیں اس میں ہماری جرنلسٹ خواتین بھی شامل ہیں. سب ایک ہی مقصد کے لیے کہ صحافت کی حالات کار کو بہتر بنانے کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. اس ملک کا جو جمہوری مستقبل ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور باقی آپ نے باتیں سنی ہیں، اس میں آپ کی کنٹریبیوشن جو ہے عملی طور پر ہونی چاہیے، اور اس کے بغیر کام نہیں ہوگا. یہ کر سکتے ہیں، ہم نے کیا ہے. ہماری ایک لمبی جدوجہد ہے، جیسے کہ بتایا گیا پچھلی 6 بلکہ 7 دہائیاں جو ہیں ہم نے اس پہ خرچ کی ہیں. ہم نے بہت سا خون بہایا ہے. ہمارے بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اس جدوجہد میں، قتل کیے گئے یا بے روزگاری کی اور غربت کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوئے. ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو بے روزگاری کے ہاتھوں قتل ہوئے. تو یہ بھی کچھ ڈائریکٹ قتل ہوتے ہیں، کچھ انڈائریکٹ قتل ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ سلسلہ جاری ہے. اس کی لسٹ اگر نکالی جائے تو ایک سینکڑوں لوگ اس میں ہمارے صحافی جو ہے وہ کام آئے ہیں، مارے گئے ہیں. اور اس میں اسی لیے آج ہمارے صحافت میں اگر کوئی نام ہے، اگر کوئی جرت پائی جاتی ہے، اگر اس کا تاثر پایا جاتا ہے اور وہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی قربانیاں شامل ہیں، اور ابھی مزید قربانیوں کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں سب کو مل کر ایک دوسرے کے تعاون کر کے اس کو کرنا پڑے گا. اس سے آنے والے حالات کو جو اور بھی زیادہ مشکل ہوں گے. جس طریقے سے یہاں پہ بنیاد پرستی اور مذہبی تفرقات جو پیدا کیے جا رہے ہیں، یا مذہب کے نام پہ جو سیاست کی جاتی ہے، اس میں حالات ہمارے لیے اور بھی مشکل بنائے جا رہے ہیں. اس لیے سب کو مل کے ان حالات کو بہتر بنانا ہے. بہت بہت شکریہ. میں آپ تمام حضرات کا ممنون ہوں، احسان مند ہوں، اور خاص طور پر جناب خالد فاروقی صاحب، خالد احمد صاحب، منو بھائی، اور ہمارے پریس کلب کے صدر جناب ارشد انصاری صاحب کا. آپ لوگ یہاں آئے. مقصد صرف آج یہ تھا کہ ہم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، جو اس رپورٹ کی لانچنگ تھی. اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ نمائندہ لوگ یہاں آئیں، اور مجھے انتہائی خوشی ہے کہ لاہور پریس کلب کے پریزیڈنٹ کی موجودگی میں، جناب منو بھائی کی موجودگی میں، اور اپنے دوستوں خالد احمد اور خالد فاروقی صاحب کی موجودگی میں ہم اس رپورٹ کو لانچ کر رہے ہیں. یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے، ہم نے پورے پاکستان میں تقسیم کی ہے، اور جن لوگوں کو رپورٹ کی چاہیے وہ رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے، ہم انہیں ابھی فراہم کریں گے.